अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा, होता ये है रबुआ में, आपके इल्म में है कि वहाँ पे मुस्लिम कॉलोनी में लोग आते हैं जो गैरत जमात है। उनका कोई मकसद ये नहीं होता कि वो किसी नेक काम के लिए आ रहे होते हैं। अभी मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा और उसमें उसने गालियाँ भी निकाली हुई है, मगर वो मैं काट देते हैं हम गालियाँ। अपने स्टाफ को कहता हूँ ज़रा उसकी गुफ्तगू सुने, ज़रा ये ले जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जब वहाँ वीडियो बना रहा था तो कुछ कादियानी इंसान मुझे कहने लगे कि आपका पर्चा काट दिया जाएगा, आप हदूद में खड़े हैं। मैंने कहा बच्चे ये तो हदूद थी, अब मैं आपके कादियान के दरमियान में जाके नारा लगाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे सारे ये इनके घर हैं, ये देखें। ये मैं मरकज़ के इनके अंदर खड़ा हूँ, लेकिन जो कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ फ़िरौन हो वहाँ वहाँ मूसा भी होता है, तो यहाँ पर मसलके देवबंद का एक बहुत बड़ा मदरसा भी है। उनके ये हैं मंजूर अहमद चिनोटी साहब, माशाल्लाह उनका यहाँ पे मदरसा है, तो मैं उनके पास भी आया हूँ। तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी मोहब्बत से नवाजा है और इत्तेहाद उम्मत की हमने बात की है कि हमारा मसल की इख्तलाफात तो बाद में है, लेकिन अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से उम्मत एक हो चुकी है। तो मरज़इयों यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, नारे लगा रहा हूँ कि ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ तुम में जिसमें भी हिम्मत है मुझे हाथ लगा के दिखाओ। मोहम्मद अरबी का गुलाम तो सर पे कफन बांध के निकलता है, लेकिन यार मुसलमानों तुम क्या कर रहे हो? चंद टकों की खातर ये जगह कितनी फरोख्त कर दी आपने, क्या किया तुम लोगों ने? ये इतना एरिया इनके पास कहाँ से आ गया? तुम मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहते हो जैसे इसराइल ने फ़लस्तीन का किया है। तुम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो यार, पैसों की खातर। मैं आपको यहाँ पे एरिया दिखाऊं तो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का एरिया, ये मेरे जो पीछे ये दाएं तरफ है इनकी जन्नत और दोज़ख है। यार आपको शर्म आनी चाहिए, पैसों की खातर जगह फरोख्त कर रहे हैं इनको, इन फितनाबाजों को। अच्छा, ये काफ़ी लंबी है मेरा, मगर ये सारी सुनाने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि जो ये अब बोल रहा है यही बाद में बोल रहा है। अच्छा, मसला इस पे ये आता है कि ख़त्म नबूवत के ये मजाहत आप देखते हैं। वैसे तो मैं बताता रहता हूँ कि इनके कारनामे क्या हैं, ये क्या कर रहे हैं दुनिया में और किस तरह ये इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। अभी एक क्रिकेटर है हमारे, कैप्टन भी रहे हैं, इसके बाद दूसरे हिस्से में उनका भी बयान सुनाऊंगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कहाँ पे। पहली चीज़ तो ये है कि वीडियो बनाना आपके इल्म में है कि कानूनन जुर्म है। ये नहीं कि पाकिस्तान में, यूरोप में भी आप बगैर पूछे किसी की वीडियो बनाते हैं या किसी जगह की वीडियो बनाते हैं तो वहाँ आपको वो मना करें तो मना हो जाना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। उसकी वजह ये है कि अखलाकी तौर पे भी अगर आप लोगों के घरों की वीडियो बना रहे हैं तो जेब भी नहीं देती ये चीज़ एक अक्लमंद इंसान को। क्या मकसद होता है इस वीडियो का, ये मैं भी आपको बताता हूँ। जिस तरह सुबह भी आपने देखा प्रोग्राम में कि ये जो मुस्लिम कॉलोनी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जगह जो है वो ये नजायज़ कब्जा करके बनाई हुई है। वहाँ पे ये मजाहद ख़त्म नबूवत जिस काम के लिए आते हैं सबको पता है, मगर इस सवाल आज इस पे बात नहीं होगी। बात ये होगी इनकी तरबियत पे, इनकी हालत पे, इनकी औकात पे। ये रबुआ बंदा गया वहाँ पे, इसने जाके तो वीडियो बनाने की कोशिश की और लोग, ज़ाहिर है आम आदमी भी उसे मना कर सकता है, ख़वातीन भी जा रही होती हैं और भी मसाइल होते हैं, सिक्योरिटी के कोई प्रॉब्लम होते हैं जो पाकिस्तान में हालात हैं। तो वहाँ पे अब इसको जब मना किया गया तो इसने ज़िदबाजी में आके तो ऐसी ऐसी बातें की जो ना तो इस्लामी है ना अखलाकी तौर पर। अच्छा, ये गया क्या लेने, अब मैं बताता हूँ। ये कह रहा है कि ये जगह जो है ये इन्होंने सस्ती बेच दी है। वो भी आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप तो पैसों के लिए हर चीज़ बेच देते हैं। वहाँ पे कौन सा काम है जो नहीं आप पैसों के लिए करते? हो सकता है इसको भी पैसे दिए होंगे, ये वीडियो बनाओ और डाल दो, हम जिम्मेदार हैं। मैं बता देता आपको, इनकी कीमत भी मैं बता देता हूँ। एक टिकट लेके दी होगी उन्होंने रबुआ की, ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त का खाना भी शायद दे दिया हो, या हो सकता है खाना वहीं मस्जिद से इसे मिल गया हो जहाँ पे ये किया हो। पर अब जो बातें इसने की हैं उसमें कौन सा इस्लाम का कोई ऐसा इसने नुक्ता बयान किया, ये गौर करें।
ایک بس نعرہ لگا لینا ختم نبوت زندہ باد، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسی بات ہے نہ تو پہلے اس نے اسلام کی اور اتنی اس نے گندی گالیاں دی کہ وہاں سے پتہ چلا کہ اس کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے، کس خاندان سے یہ تعلق رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کن لوگوں نے اس کی تربیت کی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اپنی اخلاقی حالت کو نہیں گرنے دینا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ بھی بدتمیزی کرے، کوئی آپ کی انسلٹ بھی کرے، تو وہاں پہ جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے اپنی عزت بچاتا ہے۔ بدتمیز انسان سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ بچت ہو جائے، اور بدتمیز انسان سے ہر بندہ تمیز سے بھی بولتا ہے، وہ اس لیے بولتا ہے کہ شاید میری بچت ہو جائے۔ ہر بندے کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ناظرین صرف پاکستان میں نہیں ہیں، پاکستان سے باہر بھی یہ لوگ آتے ہیں، تو ان کا جو زبان کا جو لہجہ ہے، گالیاں اور برا بھلا کہنا ایک نارمل چیز بنی ہوئی ہے یہاں پہ۔ کسی کو آپ سمجھا تو سکتے ہیں، اب ہم پروگرام کر کر کے لوگوں کو یہ تو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی اخلاقی حالت ٹھیک کریں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ کوئی بات بھی ہوتی ہے اس کا یہ لوگ غلط مطلب لیتے ہیں، اس کا جو ٹھیک مطلب ہوتا ہے چاہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہی بات کی جائے، مگر وہاں پہ ان کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ایک آدھا لفظ ایسا ان کو مل جائے جس سے پھر یہ وہاں پہ تماشا لگائیں، اور تماشا کون لوگ لگاتے ہیں آپ کے علم میں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو عزت دار انسان ہے، جو سمجھدار ہے، وہ تو نہ ان چیزوں پہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے، نہ ان چیزوں سے اسے کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ اچھا، جہاں تک ربوہ کا تعلق ہے، ربوہ میں وہاں پہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ غیرت جماعت دوست بھی رہتے ہیں اور بڑے اچھے بھی رہتے ہیں، اکثریت اچھوں کی ہے۔ ہمارے ہمسائے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ غیر احمدی، بچپن کی بات، ہمارے تمام پروگراموں میں وہ جاتے تھے، جلسے پہ، اجلاس پہ، کلو جمعیہ جو بھی ہونا وہاں جاتے تھے۔ اس میں جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ احمدی کی بات، ابھی بھی میرا وہیں رہ رہے ہوں گے کہیں کسی محلے میں، تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، نہ ہمیں آپ سے کوئی تکلیف ہے، نہ ہم آپ کو کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ میرے کلاس فیلو بھی تھے، دوست بھی تھے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو لالی ہیں، یہ میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، کبھی کوئی مخالفت نہیں تھی اس وقت۔ جیسے جیسے ان لوگوں نے ربوہ میں آ کے دیکھا ماحول، ان لوگوں کی وجہ سے ربوہ کا ماحول خراب ہوا، اگر میرے سے پوچھیں تو ان لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ وہاں پہ ہوا کہ جو بھی یہ اپنی طرف سے تو اسلام کی تبلیغ کرنے آتے ہیں، مگر تبلیغ وہاں نظر نہیں آتی کسی قسم کی۔ وہ آپ خود اندازہ لگا لے کہ جب تک آپ کا بولنے کا طریقہ ٹھیک نہیں، آپ کو کسی کی عزت احترام کی فکر نہیں ہے، تو آپ کی عزت کون کرے گا؟ یہ شیطانی ذہن ہوتے ہیں اور شیطانی چیلے ہیں یہ، جو کہیں پہ بھی جا کے جہاں بھی انہیں کوئی احمدی نظر آ جاتا ہے یہ موقع نہیں جانے دیتے، کسی نہ کسی بہانے سے تکلیف دیتے ہیں، ہاتھ سے، تشدد پہ، کیس جھوٹے، جو چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اس کو دعوت کس نے دی ربوہ آنے کی؟ تو انہیں بھی ربوہ گیا ہے تو ادھر کا ماحول دیکھ۔ میں نے اس پہ خواتین کے ساتھ بھی پروگرام کیا، انہوں نے بتایا کہ پورے پاکستان میں ہم جہاں بھی گئے، اسلام آباد بھی گئے، پنڈی بھی گئے، لاہور بھی گئے، مگر پرامن شہر ربوہ، اور یہی ان کو اس چیز کی تکلیف ہے کہ یہاں پہ کیوں نہیں کوئی فتنہ فساد، یہاں پہ لوگ سکون سے کیوں رہ رہے ہیں، لوگوں کو اس طرح جس طرح آپ لاہور جائیں تو اونچی اونچی گالیوں کی آواز آتی، یہاں کیوں نہیں آتی؟ آپ دوسرے شہروں میں جائیں، فیصل آباد، تو جگتیں لگ رہی ہوتی ہیں، کسی اور شہر میں چلے جائیں تو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کے لیے تکلیف تھی، اور اب ان کی تکلیف کا کیا حال ہے؟ وہ یہی ہے کہ ان کو آئینہ دکھایا جائے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی رنگ میں ان لوگوں کا جو اصلی چہرہ ہے وہ سامنے لے کے آؤں، اور ان کو بتاؤں کہ آپ رانگ جا رہے ہیں، آپ غلط جا رہے ہیں، آپ صراط مستقیم پہ نہیں چل رہے۔ کہیں پہ بھی آپ دیکھیں، اب یہ جس طرح جا کے ربوہ میں باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ ہوتی ہے اور اپنی طرح سے فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، کیا ان کی بات سن کے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟
کیا ان کی بات سن کے کسی کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں ان جیسا بن جاؤں؟ ابھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد میں آپ کو یہ ہمارے سابق کرکٹر ہے ان کا ایک بیان مجھے ملا ہے، وہ میں سناتا ہوں، پھر اس پہ بھی بات ہوگی، کچھ سیاسی صورتحال پہ بات ہوگی، تو سنتے ہیں پہلے یہ بریک لیتے ہیں۔ یہ ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر، سنتے ہیں یہ آڈیو، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ محمد یوسف ہے نا، محمد یوسف نے ہمارا کراچی میں ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا، کراچی میں، تو محمد یوسف نے ایک پلیئر ہوتا تھا برائن لارا، اس کو ہے نا دعوت دی کھانے پہ، کہ اس نے کہا کہ میں اس کو کھانے پہ بلا کے نا دین کی دعوت دوں گا، تو اس کو دین کی کھانے پہ بلا کے نا دین کی دعوت دی۔ ہمارے کراچی کے بزرگ ہیں شیخ ہاشم صاحب، انہوں نے اس کو دعوت دی، اس کو بتایا کہ بھی کس طرح ہم اپنے اللہ کی بات مانتے ہیں، کس طرح ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کس طرح ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، کس طرح بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کس طرح بچوں کی پرورش کرتے ہیں، کس طرح پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں، کس طرح کاروبار کرتے ہیں، ساری چیزیں اس کو بتائی۔ برائن لارا نے یہ سن کے خاموش ہو گئے اور کہتا ہے کہ واقعی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ اس طرح ہماری زندگی ہو۔ سنیں تو جیسے واپسی ہوٹل جا رہا تھا نا یوسف کے ساتھ، تو یوسف سے کہتا ہے کہ محمد یوسف ایسے مسلمان کا ہے جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ والے مسلمان بھی دکھ رہے تھے۔ اچھا، یہ آپ کو میں نے اس لیے سنائی ہے یہ والی آڈیو کہ آپ خود ارد گرد جائزہ لیں کہ ایسے مسلمان کہاں پہ۔ بڑا اچھا سوال ہے اس نے کیا، اور اس کا جواب میں تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں جو چیزیں یہ بتائی گئی ہیں کہ کہاں پہ ایسے مسلمان، 54 ملک ہے اسلامی، اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جہاں تک حقوق کی بات کرے تو شام کے لوگ جرمنی میں آ کے پناہ لے رہے ہیں، جیسا کہ پتہ ہے 5-10 سال پہلے جب وہاں جنگ لگی تو مسلمان ممالک کو تو توفیق نہیں ہوئی اس چیز کی۔ ایک سوچنے والی بات ہے نا، سوال تو ہے نا۔ ہمسائے کی بات کر لیں، کون سے ہمسائے آپ کے محفوظ ہیں جی آپ سے؟ اگر آپ ملک کی بات کر لیں، آپ کا ملک بھی محفوظ نہیں۔ ہر چیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے گریبان میں اگر جان کے دیکھتے ہیں تو کتنے ایسے کام ہیں جو اسلام کے مطابق آپ نہیں کرتے۔ کئی تو لوگ ہیں، میرا خیال وہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں اس چیز کی۔ ناظرین، یہ سوالات جو دوسرے لوگ آپ پر چھوڑ جاتے ہیں ان کے جوابات آپ کے پاس نہیں، مگر آپ ربوہ میں جا کے وہاں پہ گالیاں نکالتے ہیں، فیس بک پہ گالیاں اہمیوں کو نکالتے ہیں، سوشل میڈیا پہ گالیاں نکالتے ہیں۔ آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں۔ اور آج آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ گالیاں آپ کی شاید صرف اردو پنجابی میں ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، تو جناب یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ جو بندے بھی آج ریسرچ کرتے ہیں اسلام کے اوپر، وہ گوگل میں جائیں، ہر چیز ترجمہ مل جاتا وہاں پہ، کسی چیز کی وہاں پہ پرابلم نہیں ہے آپ۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، اتنے ہم ماہر لوگ ہیں کہ کوئی انگریز ہمارا دوست بن جائے، کوئی افریقن بن جائے، کوئی چائنیز بن جائے، کوئی جاپانی بن جائے، سب سے پہلے ہم اس کو گالیاں سکھاتے ہیں، دوسری چیزیں بعد میں بتاتے ہیں۔ اپنے ارد گرد آپ دیکھ لیں اگر میں غلط بات کر رہا ہوں۔ مگر دوسری طرف دیکھیں جو حقیقی اسلام ہے، احمدیت ہے، وہ ہمسائے کا بھی خیال رکھتی ہے۔ ابھی کرسمس آ رہا ہے، سب لوگ اپنے ہمسائے، میرا کافی تعداد میں چاکلیٹ اور دوسری گفٹ تیار کر کے دے رہے ہیں۔ یہ ہے ہمسائے کے حقوق۔ ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں دونوں طرف برٹش لوگ رہتے ہیں، اور اتنا ہمارا وہ خیال رکھتے ہیں، ہم ان کا رکھتے ہیں
کہ کبھی کسی چیز کا بھی مسئلہ ہو تو وہ فوری طور پہ مدد لیے آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک جو ہمسائے ہیں ان کے گھر چوری ہوگی، تو وہ بیچاری خاتون رات 11 بجے ہمارا اس نے بیل دی تو پوچھا کیا ہوا، تو وہ کہتی میرے نا چوری ہو گئی ہے، میں ابھی گھر آئی ہوں، ہر چیز توڑ دیے ہیں۔ میں نے فوری طور پر ہم نے اسے اندر بٹھایا، پانی پیش کیا، اسے پوچھا، حوصلہ دیا، ہمت دی کہ کوئی نہیں، اللہ کا فضل ہو گیا کہ آپ کی بچت ہوگی، چیزیں تو آ جائیں گی، شاید آپ گھر پہ ہوتی تو کوئی نقصان پہنچا دیتے ایسے لوگ۔ وہ بڑی متاثر ہوئی۔ میں نے کوئی کام کروانا تھا گھر کا، تو وہ کہتے جی ہمسائے سے پوچھنا چاہیے، دونوں سے پوچھا کہ لکھ دو، وہ کہتے ضرورت ہی نہیں، آپ کا جو مرضی کریں، ہمیں پتہ ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مگر یہاں پہ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو ضد بازی اور جن کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوتے، ان کے لیے مسائل بن جاتے۔ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ جو بھی آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اپنی اخلاقی حالت کو جب تک آپ درست نہیں کریں گے، کسی کو بھی بتا دیتے رہے کہ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام وہ کہتا ہے۔ یہ چیزیں اس لیے آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں کہ خدا کا واسطہ جو لوگ ہمارا چینل دیکھتے غیر از جماعت، کم از کم اپنی اخلاقی حالت ہی بہتر کر لیں۔ اختلافات ہمارے آپ کے ٹھیک ہے، مانتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بھی تو آپ کے اختلافات ہیں، مگر زبان جس طرح آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے تو میرا خیال ہے کہ معاشرے کی بربادی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس۔ ناظرین میرا خیال ہے اب تھوڑی سیاسی صورتحال یہ ہے جی، ابھی میں نے چیک کیا تو یہ انگلینڈ میں جن لوگوں نے تیسری ویکسین لگوا لی ہے ان کے لیے یہ پابندیاں کچھ ختم کی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ انہیں جب بھی کسی دوسرے ملک سے جو زیادہ خطرناک نہیں ہے وہاں سے انگلینڈ آنا ہو تو انہیں اب یہاں کٹ وغیرہ بھی بک کروانے کی پابندی جو ہے میرے خیال مجھے اطلاع ملی کہ ختم ہوئی ہے۔ تو اس لیے تیسری ویکسین جتنی جلدی ہو وہ لگوا لینی چاہیے۔ اور میں خود کیونکہ ابھی تک باہر نہیں جا سکا، وجہ یہ ہوئی ہے کہ فرائیڈے کو میں انگلینڈ آیا تھا اور میں نے بھی کٹ بک کروائی تھی، اور وہ کٹ جناب بھجوائی تھی ہم نے سنڈے کو۔ اب یہاں پہ یہ ڈرامہ چل رہا ہے کہ سنڈے کو کٹ گئی ہے تو منڈے کو نکلی ہوگی، کیونکہ پوسٹ نہیں نکلتی سنڈے کو۔ ٹیوزڈے کو ان کو مل گئی، ان کی ای میل آ گئی، شام کے وقت ان کی ای میل آئی ہے 4:13 پہ، اور ابھی تک دوسری ای میل آئی ہی نہیں کہ نیگیٹو ہے، پوزیٹیو ہے، کوئی رزلٹ ہے، کیا ہے، کوئی چیز نہیں آئی۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی پریشانی ہے۔ آپ باہر نہیں جا سکتے، 10,000 پاؤنڈ تک جرمانہ ہے، اور اس کے لیے پھر گھر میں بیٹھنا پڑتا ہے، احتیاط کرنی پڑتی ہے، کئی مسائل ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ اگر غیر قانونی کوئی بھی کام کریں تو کسی وقت بھی کھڑکی میں آ سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، اتنی دنیا کر رہی ہے، مگر میں نے کئی دفعہ آپ کی توجہ دلائی ہے کہ کوئی جب 1 2 4 6 بندے پکڑے جاتے ہیں تو پھر اس پہ انکوائری کر دیتی ہے، انکوائری شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں سے۔ اور ناظرین اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں، کل پھر ملیں گے نئے تبصرے میں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جڑے رہیں نائمروز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج مبارک کے ساتھ۔ اچھا ہوتا یہ ہے ربوہ میں، آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ مسلم کالونی میں لوگ آتے ہیں جو غیر از جماعت ہے۔ ان کا کوئی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی نیک کام کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک آڈیو سناؤں گا، اور اس میں اس نے گالیاں بھی نکالی ہوئی، مگر وہ میں کاٹ دیتے ہیں ہم گالیاں، اپنے سٹاف کو کہتا ہوں ذرا اس کی گفتگو سنیں ذرا۔ یہ لیں جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب وہاں ویڈیو بنا رہا تھا تو کچھ قادیانی انسان مجھے کہنے لگے کہ آپ کا پرچہ کاٹ دیا جائے گا، آپ حدود میں کھڑے ہیں۔ میں نے کہا بچے یہ تو حدود تھی، اب میں آپ کے قادیان کے درمیان میں جا کے نعرہ لگاتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پیچھے سارے یہ ان کے گھر ہیں، یہ دیکھیں، یہ میں مرکز کے ان کے اندر کھڑا ہوں، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ جہاں جہاں فرعون ہو وہاں وہاں موسیٰ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر مسلک دیوبند کا ایک بہت بڑا مدرسہ بھی ہے، ان کے یہ ہیں منظور احمد چنوٹی صاحب، ماشاءاللہ
ان کا یہاں پہ مدرسہ ہے، تو میں ان کے پاس بھی آیا ہوں، تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محبت سے نوازا ہے، اور اتحاد امت کی ہم نے بات کی ہے کہ ہمارا مسل کی اختلافات تو بعد میں ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے امت ایک ہو چکی ہے۔ تو مرزیوں یہاں کھڑا ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، نعرے لگا رہا ہوں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آؤ تم میں جس میں بھی ہمت ہے مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ۔ محمد عربی کا غلام تو سر پہ کفن باندھ کے نکلتا ہے، لیکن یار مسلمانوں تم کیا کر رہے ہو؟ چند ٹکوں کی خاطر یہ جگہ کتنی فروخت کر دی آپ نے؟ کیا کیا تم لوگوں نے؟ یہ اتنا ایریا ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تم ملک کا بیڑا گرک کرنا چاہتے ہو، جیسے اسرائیل نے فلسطین کا کیا ہے۔ تم اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہو یار، پیسوں کی خاطر۔ میں آپ کو یہاں پہ ایریا دکھاؤں تو تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کا ایریا، یہ میرے جو پیچھے یہ دائیں طرف ہے ان کی جنت اور دوزخ ہے۔ یار آپ کو شرم آنی چاہیے، پیسوں کی خاطر جگہ فروخت کر رہے ہیں ان کو، ان فتنہ بازوں کو۔ اچھا، یہ کافی لمبی ہے بہرحال، مگر یہ ساری سنانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ جو یہ اب بول رہا ہے یہی بعد میں بول رہا ہے۔